बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बार फिर इमरान खान सच्चा साबित। गुज़श्ता 2 बरसों से जो बात इमरान खान कर रहे हैं, एक एक करके वो तमाम तर बातें साबित हो रही हैं जनाब दुरुस्त। और अब मैदान लग चुका है 13 जजेस और 22 जर्नैलों का। क्या लंदन प्लान के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी शामिल थे? नवाज शरीफ के साथ, जिसके गारंटर मौजूदा आर्मी चीफ थे, इस्लामाबाद के ज़राए ने अहम तरीन दावा किया है। लेकिन इस माहौल के अंदर भी इमरान खान ने मुमकिना तौर पर सियासी बाजी पलट दी। मई का महीना पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन साबित हो सकता है। फुल कोर्ट इजलास या फिर कोर कमांडर मीटिंग, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कौन सा बड़ा इकट्ठ करने जा रहा है। लेकिन पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट, जिसकी जानिब इमरान खान पहले भी इशारा कर चुके, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तजावीज़ गर्दिश कर रही हैं। पहले एक तारड़ ने कहा था कि ऐसी कोई तजावीज़ ज़ेरे गर्दिश नहीं। अब दूसरे तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि तजावीज़ गर्दिश कर रही हैं। जी हाँ, अता तारड़ साहब ने चंद दिन पहले ये बात फरमाई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंकशाफ किया था कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने के ऊपर गौर करते हुए आइनी तरमीम लाई जाएगी सेनेट इलेक्शन के बाद। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें छीनी गईं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें मिल जाती तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ सकती थी। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कन्फर्मेशन की है जनाब, आहिस्ता आहिस्ता पूरा बिल्ला आ चुका थैले से बाहर, और कहते हैं मौसूफ के यकसर मुस्तरद नहीं कर सकता मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तजावीज़ को। मौसूफ टीवी प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे और कहते हैं जनाब कि पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैम्प से ज़्यादा नहीं है और हम जजेस की तैनाती में बराबरी चाहते हैं अपने मतलब के लिए। जी हाँ, 19वीं तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टम्प जैसी हो गई है, जबकि 18वीं तरमीम में जजेस की तकर्री में तवाज़न को बरकरार रखा गया था। यकीनी तौर पर अब इसी जानिब ये इशारा है कि ये अब लाना चाहते हैं तरामीम मार्च के आखिर में। जी हाँ, तकरीबन कोई 40 दिन पहले ये खबर सामने आई थी। इस मजदूर साफ़ी ने भी ये खबर आपके सामने रखी थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में बताया गया था कि अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का फैसला हो गया तो आइनी तरमीम लाई जाएगी, और हुकूमत की कमेटी ने, पार्लिमानी कमेटी जो हुकूमत की है, आइनी तरमीम लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सेनेट इलेक्शन के बाद मुद्दत मुलाजमत पर फैसला होने के बाद ये आइनी तरमीम लाई जाएगी। उस वक्त अता तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, मौसूफ ने कहा था कि हुकूमत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत बढ़ाने का इरादा नहीं रखती, और अता तारड़ ने यह भी कहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत तय नहीं की जा रही और ऐसा कोई इरादा नहीं कि मुद्दत बढ़ाई जाए। लेकिन अब यह मामला हो गया है वाज़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया था, इमरान खान साहब ने भी कह दिया था, जो कि गुज़श्ता 2 बरसों से जो भी बात कर रहे हैं लंदन प्लान के हवाले से, वो एक एक करके साबित हो रही है दुरुस्त। और ये जब तरामीम लाई जाएंगी इस किस्म की, तो इससे जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि इस मौजूदा सिस्टम के ख़िलाफ़ एक बड़ी आवाज़ हैं, जो कुछ चल रहा है पाकिस्तानी अदालतों और पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी पार्टनरशिप के नतीजे में, आइन कानून जमहूरियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ जस्टिस मुनीब अख्तर उसके रास्ते में बड़ी रुकावट हैं। और मुमकिना तौर पर इस आइनी तरमीम के अंदर जिस तरह से मुद्दत बढ़ाई जाएगी, काजी फैज़ ईसा और उनके हम ख्याल जो जज साहिबान हैं मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस, उनकी मुद्दत तो बढ़ जाएगी, जबकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर को साइड लाइन करने के ऊपर गौर किया जा रहा है, जो कि इस वक्त मौजूदा सिस्टम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आवाज़ है। अब ये चीज़ मुकम्मल तौर पर हो चुकी वाज़े। इमरान खान इस जानिब जो है वो पहले ही इशारा कर चुके थे। दूसरी जानिब अगर हम लेकर चलें आपको आज़ादी इज़हार राय के मामले की तरफ, तो आर्मी चीफ साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को है। आज़ादी राय की कानूनी हदूद को पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। यानी आर्मी चीफ साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय के हवाले से जो बात कर रहे हैं, असल में वो आज़ादी इज़हार राय की जो हदूद व क़यूद हैं
ان کو جو کراس کرنے ہیں، اور ہم اپنی حدود جانتے ہیں، اور دوسرے بھی جو ہے وہ اپنی حدود کراس نہ کریں، وہ دوسروں کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ موصوف مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر انہیں اس بات کا جواب دیا کہ آئینی حدود کا ہمیں اندازہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی آئینی حدود جو ہے وہ کراس کر جایا کرتے ہیں۔ عمران خان بھی واضح کر چکے، بتا چکے پاکستانی قوم کو کہ آئینی حدود پاکستان کے تمام تر جو ادارے ہیں ان کی کیا ہے۔ اب تمام تر جو صورتحال ہے وہ کھل کر مکمل طور پر پاکستانی عوام کے سامنے جناب آ چکی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 برسوں سے وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں جو ہے وہ ذرا سی بات کے اوپر شور مچایا کرتے تھے، پی ڈی ایم مافیا کے ساتھ وہ کیونکہ الائن تھے، اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو کہ عمران خان کے خلاف ایک مخصوص سوچ اور نظریہ رکھتی تھی، ان کے خلاف الائن تھے، اور ہر کسی بات کو عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آزادی اظہار رائے، چاہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں امریکہ اور یورپ سے فنڈنگ حاصل کرنے والی، یا اسی طرح سے ہمارے دوسرے لیفٹ کے روشن خیال، بظاہر روشن خیال دانشور ہوں، عمران خان پر تنقید سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ سینئر صحافی حامد میر کو آزادی صحافت کے لیے آواز اٹھانے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، آن لائن انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس کو بتایا گیا ہے، لیکن نہ ہی ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی تحقیقات ہوئی ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ 1 برس کے اندر پاکستان میں ہوا کیا، یعنی عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد سال، اور اس کے بعد پھر ایک اور سال، گزشتہ 1 سال کے دوران ملک میں آزادی اظہار رائے کو درپیش خطرات میں اضافہ ہوا۔ فریڈم نیٹ ورک یہ بات کر رہا ہے، اور اس وقت تمام صحافتی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی عمران خان کے دور میں جو شور مچایا کرتے تھے، مکمل طور پر اس صورتحال پر جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں آزادی صحافت اور میڈیا ورکرز کے تحفظ کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران ملک میں آزادی اظہار کو درپیش خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ میں مئی 2023 سے اپریل 2024 کو دوران، جی ہاں، اگر ہم اس معاملے کو بھی سامنے رکھ لیں کہ مئی 2023 سے لے کر جو 9 مئی 2023 کے فالس فلیگ آپریشن سے لے کر آج تک، جس کو تقریباً 1 سال ہوا ہے، 9 مئی کے معاملات کو آڑ بڑھا کر، 9 مئی کے معاملات کو سامنے رکھ کر پاکستان میں انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے اور صحافت کے حوالے سے کیا کچھ کیا گیا، وہ یہ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ واضح کرتی ہے کہ اپریل 2024 تک پیش آنے والے حالات و واقعات کے تناظر میں آزادی اظہار کو درپیش خطرات کا اس رپورٹ میں احاطہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران آن لائن پلیٹ فارمز پر اختلاف رائے کے لیے برداشت میں کمی، اور رواں سال فروری میں ہونے والے عام انتخابات کے دن موبائل نیٹ ورک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش معطلی اور صحافیوں کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کی شکایات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاستی جبر اور غیر ریاستی عناصر کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کے باعث پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو دھچکا پہنچا ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 1 سال میں 4 صحافیوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ 104 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ مکمل طور پر خاموش ہیں یہ منافق، ملازم دانشور، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، لیکن ہم یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے عوام کے سامنے یہ تمام تر رپورٹس رکھیں، کیونکہ مین سٹریم میڈیا مکمل طور پر اس حوالے سے خاموش ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ شہری اور سیاسی جماعتوں کے نمائندے اپنی آراء کا آزادانہ اظہار نہیں کر پا رہے، اور آن لائن پلیٹ فارمز اور میڈیا پر بھی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں حکومت کے مجوزہ ای سیفٹی بل اور پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، اور عدالتی معاملات کے حوالے سے بھی اس کے اندر ذکر ہے جو کچھ پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ کہ وفاقی حکومت نے سائبر کرائم کو ایف آئی اے سے علیحدہ کر کے نیا ادارہ بنا لیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو بنائی گئی ہے اس کا اپنا ڈی جی تعینات کیا جائے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جناب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایکٹ کی شق 29 کے تحت، این سی سی آئی اے ایکٹ کی شق 29 کے تحت یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ علیحدہ ڈی جی، علیحدہ آفس، علیحدہ معاملات، اپنے ان کے تھانے ہوں گے، اپنے ان کے آفیسر ہوں گے،
اور یہ سوشل میڈیا اور ایپس سے متعلق جو تمام تر معاملات ہیں، بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو دیکھے گی، لیکن یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ اسی دوران جب کہ پاکستانی عدالتوں کو کھڑا ہونا چاہیے ان تمام تر معاملات کے خلاف، موصوف جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو ہے وہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی انہیں حمایت حاصل ہے، اور آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی یہ تصدیق کر دی ہے کہ ہاں جناب، ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو غور ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی دوران کیونکہ مخصوص نشستوں کے بغیر کسی قسم کی قانون سازی نہیں کی جا سکتی تھی، اور اب جو کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کا معاملہ گزشتہ کئی ہفتوں سے زیر التوا رکھا گیا تھا، وہ جناب سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تاکہ آر یا پار، جی ہاں، سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی اپیل، پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا جس کے خلاف یہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب حیران کن طور پر خود غائب ہیں، اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ میں شامل ہیں۔ امید کی کرن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپیلوں پر بھی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے سنی اتحاد کونسل اور اسپیکر کے پی اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا ہے، کیونکہ اسپیکر کے پی اسمبلی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، جسے پشاور ہائی کورٹ نے قائم رکھا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ جو رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو جناب عمران خان کی ہدایات کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیلنج کیا جائے۔ 18 ماہ سے عمران خان نے واضح کر دیا، پیغام دیا کہ 18 ماہ سے عمران خان کا یہی موقف ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن بات چیت ہوتی ہے مخالفین کے ساتھ، اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالفین ہیں، سب کو اس بات کا اندازہ ہے وہ کون ہیں۔ 3 سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہوگی، باقی سب لوگوں سے بات ہوگی۔ آڈیو لیکس کا معاملہ بھی بڑا امپارٹنٹ۔ آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار پر اعتراض واپس لینے کی آئی بی کی درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس میں بینچ پر اعتراض واپس لینے کی آئی بی کی جو متفرق درخواست تھی اس پر سماعت کی، اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئی بی کی آڈیو لیکس پر بینچ پر جو اس نے اعتراض دائر کیا تھا وہ درخواست وہ واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ وہ تو پہلے ہی خارج کی جا چکی ہے۔ اور آئی بی سمیت 4 اداروں نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض عائد کیا تھا۔ پیمرا، پی ٹی اے، ایف آئی اے سمیت جو ہے وہ آئی ایس آئی کا بھی ذکر تھا، اور 5-5 لاکھ روپے جرمانوں کے ساتھ عدالت نے یہ درخواستیں کر دی تھی خارج۔ باقاعدہ طور پر ایک کمپین، سوشل میڈیا کمپین مریم نواز اور نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے جسٹس بابر ستار کے خلاف باقاعدہ طور پر شروع کی گئی تھی، کیونکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے، جمہوری اداروں کی پروموشن کے لیے، اور ملک کے اندر سیاسی کارکنان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو کیسز ناجائز درج کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ آڈیو لیکس کے معاملے کو جس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر وہ تمام تر کردار آئیں گے سامنے جنہوں نے یہ تمام تر معاملہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، بشرا بی بی کے حوالے سے اور سابق چیف جسٹس کے بیٹے کے حوالے سے ترتیب دیا، وہ تمام کے تمام ہوں گے بے نقاب۔ اس لیے جسٹس بابر ستار کے خلاف ایک کمپین جو ہے وہ شروع کر دی گئی تھی۔ اب 2 بڑی ڈیولپمنٹس آئندہ 1 ہفتے کے دوران ہونے جا رہی ہیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جناب کور کمانڈر کانفرنس، انتہائی اہم ترین، اگلے ہفتے کے اندر ایکسپیکٹڈ ایجنڈا۔ پاکستان کی اندرونی بیرونی سیکیورٹی صورتحال تو ہوا کرتی ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں سیاسی صورتحال بھی کور کمانڈر میٹنگ کا لازمی جزو اور ایجنڈا ہوا کرتی ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں کہ جب تجاویز پہنچی ہیں کچھ سابق جرنیلوں کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے، اور ایسے ماحول کے اندر بھی کہ جب عمران خان کا ایک اور آرٹیکل سامنے آیا، کھل کر عمران خان ملک کے موجودہ چیف جسٹس اور موجودہ آرمی چیف اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نام لے کر جو ہے وہ کھل کر بات کر رہے ہیں، ایسے ماحول کے اندر یہ کور کمانڈر کانفرنس انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ دوسرا بڑا اکٹھ پاکستانی عدلیہ کی فل کورٹ میٹنگ، جو کہ معاملہ ہے 6 ججز کے خط کا، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر اب جو ہے وہ ابھی تک 6 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ کہا یہ گیا تھا کہ ججز کی دستیابی نہیں ہے، ممکنہ طور پر اب
چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے، بار کونسلز بھی درخواستیں دے چکی کہ اس کے اوپر فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ بلائی جانی چاہیے۔ تو آئندہ ایک ہفتے کے اندر ممکنہ طور پر 13 جج اور 22 جرنیل، یعنی پوری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پوری پاکستانی عدلیہ، یعنی دو ادارے جی ایچ کیو اور سپریم کورٹ، جن کا پاکستان میں ماضی میں گزشتہ 75 برسوں میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں اہم ترین کردار ادا جو ہے وہ کرتے رہے، ممکنہ طور پر آئندہ ایک ہفتے کے دوران آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ میدان سج چکا ہے اور یہ دو اہم ترین اجلاس پاکستان کے مستقبل کی سیاست کا فیصلہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔